अलैकुम, मैं इमदाद उमरो। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भारत के अगेंस्ट आलमी सतह पर रखने के लिए एक आला सतही वफद तश्कील दे दिया है और ज़िम्मेदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मिली है कि वो उसके रहबर होंगे, उसके रहनुमा होंगे, सरबराह होंगे। दूसरी खबर DGMOs के राब्तों के मुतालिक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव जूं का तू बरकरार है और राब्ते भी DGMO के लेवल पर जारी हैं। आज फिर राब्ता होना है तो उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा मामला है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दोबारा मुहिम तेज़ कर ली गई है। मेरा ये जो व्लॉग है ये गुज़िश्ता व्लॉग का आप तसलसल समझ लीजिए, गुज़िश्ता से पेवस्ता। तो मैं उस पर जो तफसील जो रखूँगा वो तो होगा जो पाकिस्तान ने आला सतह का वफद तश्कील दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में। उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। ज़्यादा हिस्सा इसी मुद्दे पर होगा, इसी मौक़िफ़ मामले पर होगा। उसमें उसकी वजह एक है। वजह ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में एक फ़ॉरेन मिशन तश्कील देना या दुनिया के अपना मुल्कों में भेज कर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखना कि दहशतगर्द कौन है, मोदी दहशतगर्द है, भारत दहशतगर्द है, या पाकिस्तान पर लगने वाले इल्ज़ामात जो हैं मोदी के वो कितने झूठे हैं, ये असल उनकी ज़िम्मेदारी होगी। तो उस पर लामौला वो जो BJP है, भारत सरकार जो है, न्यू दिल्ली जो है, वहाँ पर तो चीखें उठना, वहाँ पर मातम करना उनका वो तो बजा, वो तो ज़ाहिर है वो दुश्मन है, वो मातम करेंगे कि भाई ये अब हमने एक वफद बना लिया तो आप भी चल पड़े उसी तरफ। और फिर वो भी एक ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी दी है जिसने अपना लोहा मनवाया हुआ है आलमी फोरम्स पर, उसको जिम्मेदारी दे दी तो वहाँ तो मातम करना उनका बनता है। लेकिन ये जो हमारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये इमरानी टोला जो है, ये क्यों इस पर रो रहा है, चीखो पुकार कर रहा है, ये समझ नहीं आ रही। तो मैंने वो ना एक मुझे जब ये खबर मैंने देखी और फिर मैं देख रहा था अपना इंडिया का रद्द अमल देख रहा था, फिर ट्विटर पर PTI के लोगों की चीखो पुकार देख रहा था, तो मुझे एक तराना है जियालों का, और ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर ये चलाया जाता है उमूमन। और ये हुमेरा चन्ना हमारी बड़ी नामवर गुलकारा हैं, बड़ी काबिल एहतराम, उन्होंने ये तराना गाया, काफ़िला ले चल बिलावल अब कहीं रुकना नहीं, माँ की वसीयत है तुझे अब कहीं झुकना नहीं। तो ये तराना है। अब ये तराना ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी के वो सरबराह हैं, जियालों ने अपनी मोहब्बत में वो तराना बना लिया और अपनी एक माँ की तरफ से अपने बेटे को जो उनकी सियासत को आगे लेकर चल रहे हैं उसके लिए तराना बनाया गया, अपने जियालों का ज़रा लहू गरमाने के लिए भी उनकी ये उनका नारा था। लेकिन अब ये पाकिस्तान की कौम की या पाकिस्तान की रियासत की ख्वाहिश बन गई कि जो पाकिस्तान का काफ़िला आलमी सतह पर जाएगा उसकी क़यादत बिलावल करेगा। उसकी वजह बिलावल भुट्टो की सफारतकारी जो मैंने पहले बताया, 16 माह जब वो 18 माह जब वज़ीर ख़ारजा रहे, और उसके बाद ये जो अभी जो 22 अप्रैल के बाद जो तनाव था और जो जंग थी, उस दौरान जो ख़ारजी महाज था हमारा, ज़ाहिर इसाक डार साहब ने तो संभाला ही हुआ था, लेकिन मीडिया यानी जो बैनुल-अक़वामी मीडिया का महाज था वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने संभाला हुआ था और उन्होंने हर लेवल पर पाकिस्तान का केस पेश किया। तो फिर हुकूमत ने फैसला किया, बल्कि मुझे तो याद है जब 22 अप्रैल हुई वाक़या हुआ तो उसके बाद कुछ लोग जो है ये डिमांड करते नज़र आए कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कोई ज़िम्मेदारी दे कि वो आलमी सतह पर जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश रखे, कि वो बेहतर अंदाज में, बड़े मरबूत और बड़े खूबसूरत अंदाज में वो पाकिस्तान का मुकदमा रखते हैं दुनिया जहान में। जब वो इमरान खान की हुकूमत थी तब भी उन्होंने दुनिया में जाकर पाकिस्तान का मुकदमा रखा था। तो ये डिमांड की जा रही थी। मैं ज़रा आता हूँ कि बिलावल भुट्टो चॉइस क्यों है और फिर तकलीफ़ क्यों है। इंडिया वालों की तकलीफ़ तो वो तो छोड़ देना, बाकी जो इधर तकलीफ़ है PTI वालों को, उस पर मैं बात करूँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में डेवोस गए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर। वहाँ पर उन्होंने बाकी इंटरनेशनल मीडिया को तो इंटरव्यूज़ दिए ही दिए, लेकिन इंडिया टुडे और दीगर
انڈین چینلز کو انٹرویوز دیے تھے انہوں نے. جنوری 2018 کی بات ہے. ایک انٹرویو ہے ان کا 27 جنوری کو انڈیا ٹوڈے کو، اور ایک 25 جنوری کا. اور اس کے بعد آپ سرچ کریں گے تو آپ کو لائنیں مل جائیں گی. اس میں انڈین جرنلسٹ ہیں وہ بلاول بھٹو سے سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. تو بلاول کہتے ہیں واٹ ڈو یو مین بائی پاکستانی آرمی؟ یہ ہماری فوج ہے، ہمارے اپنے سیاسی معاملات ہم اپنے ملک میں نبیڑ لیں گے، یہ پاکستان کی فوج ہے بھائی، یہ اپنا ہماری فوج ہے. تو اس پر انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دے دی تھی. ایک موقع پر ان سے سوال ہوا تھا عمران خان کے متعلق، تو انہوں نے کہا تھا جی وہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہے، باہر وہ میرے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہم اپنے گھر کی لڑائی گھر میں لڑ لیں گے، آپ کو میں اس موقع پر کوئی ایسا جواب نہیں دوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب صدر زرداری صاحب جیل میں تھے، فریال تالپور جیل میں تھی. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں معاملے کو. بلاول بھٹو زرداری کو ایک انٹرنیشنل میڈیا کے چینل پر سوال ہوتا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ انڈین میڈیا ہی تھا، اور آگرہ جب گئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب تب کی بات ہے. وہاں پر ان سے کوئی سوال ہوا تھا انٹرویو میں. ان کو کہا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان سے نہیں گرفتار اپنا مارے گئے تھے، پاکستان سے نہیں پکڑے گئے تھے، آپ کہتے ہیں پاکستان دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن مارا جا چکا ہے، نریندر مودی بچر آف گجرات زندہ ہے. نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے. تو آپ نے اپنے دیش کا وزیر اعظم ایک دہشت گرد کو بنایا ہوا ہے، ایک بچر کو، مسلمانوں کے قاتل کو، کمزور طبقات کے قاتل کو، ایک انتہا پسند کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرواتے ہیں پاکستان کو. تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب آپ چاروں شانے چت کر دیتے ہیں. دہشت گردی کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جی میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو دہشت گردوں نے شہید کیا تھا، تو دہشت گردی کا شکار سب سے زیادہ میں ہوں، میری دھرتی ہے، میرا وطن ہے. تو جب یہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت نے جب فیصلہ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک وفد بھیجا جائے گا عالمی فورمز پر، تو اس پر پھر میں نے اس کو بلاول بھٹو نے بتایا خود ہی ٹویٹ کر کے کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب سے کا فون آیا تھا اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور میں نے قبول کر لیا. تو اس پر میں نے لکھا تھا کہ بالکل ٹھیک بندہ ٹھیک کام کے لیے آپ نے لگایا، اس سے زیادہ بہتر کوئی بریلینٹ چوائس نہیں ہو سکتی تھی. جو آغاز ہی یہاں سے کرے، انڈیا کہے کہ جی یہ دہشت گرد ملک ہے، تو آغاز ہی یہاں سے کرے کہ جی دہشت گردی کا شکار تو ہم ہیں، ہماری فوجی چھاونیاں محفوظ نہیں رہیں، ہمارے مساجد مدرسے محفوظ نہیں رہے، ہمارے گرجا گھر مندر محفوظ نہیں رہے، ہمارے جو ہے وہ بازاریں محفوظ نہیں رہی تھی، ہم نے 90,000 جانیں دی اس دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں، اور ہم لڑ رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف لمبی لڑائی لڑنے والے ہم ہیں، اور اعداد و شمار کے ساتھ وہ بات رکھتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک چوائس ہے. جو وفد حکومت نے بنایا ہے اس میں مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، پیپلز پارٹی سے شیری رحمان، حنا ربانی کھر، فیصل سبزواری مسلم لیگ اپنا متحدہ قوم موومنٹ سے، تہمینہ جنجوہ اور جلیل عباس جیلانی، یہ بھی جو ہمارے فارن آفس کے لوگ ہیں، فارن سروسز میں کام کرتے رہے، شیری رحمان، حنا ربانی کھر، اور جو یہ دونوں حنا ربانی کھر وزیر خارجہ رہ چکی ہوئی ہیں، شیری رحمان سفیر رہ چکی ہوئی ہیں امریکہ میں پاکستان کی، اور ان کا کام جو ہوگا وہ فوری طور پر واشنگٹن، پیرس اور برسلز جائے گا یہ وفد، اور بھارت کا پروپیگنڈا کو بے نقاب کرے گا اور اس کا توڑ نکالے گا. تو یہ جو ہے وہ جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ جو قافلہ لے چل بلاول، تو یہ بلاول یہ قافلہ لے کر جا رہے ہیں، اور اس قافلے سے انڈیا تو پریشان ہوگا ہی، کیونکہ بلاول بھٹو کا نواسہ ہے، بلاول بے نظیر کا بیٹا ہے، بلاول خود فارن اس میں جو اس نے اپنا جھنڈے گاڑے ہوئے، اقوام متحدہ کا ان کا خطاب وہ بھی اپنا 10 مارچ 2023 کا پڑا ہوا ہے. لیکن جو سب سے بڑا بلاول کا جو کارنامہ 2022 میں جب سیلاب جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں نے تباہیاں مچائی تھیں آدھے پاکستان میں، اور خاص طور پر پورا سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان
ہر طرف پانی ہی پانی تھا. تو اس وقت بلاول بطور وزیر خارجہ انہوں نے دنوں میں پوری دنیا کی اس طرف توجہ مبذول کروائی. اور سیلاب چل رہا تھا تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو یہاں پر لے کر آ گئے تھے. پھر انہوں نے جنیوا میں ایک کانفرنس کروائی تھی جہاں پر $12 ارب کی کمٹمنٹ دنیا نے کی تھی, اور دنیا کو بلاول بھٹو نے کہا تھا, بتایا تھا کہ بھائی کرو تم بھرے ہم تو یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے, جو پولیوشن ہے, ہم تو اس میں بالکل کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, تو کرتے تم اور بھرے ہم, تو لگائے ہمارے دے ہمیں ہمارا جو ہے وہ کرے ہمارے نقصان کا ازالہ. تو وہ بلاول بھٹو زرداری جو محاذ جس فارن محاذ پر جاتے ہیں وہاں سے کامیاب ہی لوٹتے ہیں. تو یہ وجہ ہے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک چوائس ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ان کے کارنامے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, لیکن میں دیکھ رہا تھا شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا. اب عجیب لوگ ہیں یہ. ایک ویڈیو اپنا چل رہی ہے جی ان کی عمر ایوب صاحب کی, جنگ سے پہلے کی ہے. وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے. عمر ایوب کس کا پوتا؟ چابر, ڈکٹیٹر, ظالم ایوب خان کا پوتا, آئین شکن ایوب خان کا پوتا. وہی حرکتیں ہیں. نہ دھرتی سے کوئی, میں کسی پر شک نہیں کرتا, لیکن یہ طریقہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 85 کروڑ ڈالرز میں آرٹلری شیلز جو ہے وہ یوکرین کو بھیج دیے ہیں, ایکسپورٹ کر دیے ہم نے. اور ہمارا تو جو AAA کا فارمولہ ہوتا ہے جی پاکستان میں, اللہ, آرٹلری اور ایئر فورس. ایئر فورس یعنی آرٹلری ہم نے گولے شیل تو بیچ دیے ہم نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک, یعنی دشمن کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی, حملہ کرو گے تو آرام سے ہمیں تم فتح کر لو گے. وہ یہ دشمن کو بتا رہے ہیں نا بھائی. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, مخبریاں کر رہے تھے نا. اور کیا کر رہے تھے کہ جی ہم نے تو شیل تو بیچ دی آرٹلری, ہمارے پاس وہ تو رہے نہیں. اور ایئر فورس کہتا ہے جہازوں میں تیل ہوگا تو ہم لڑیں گے نا. یہ صاحب جن کے باپ نے پہلے فسادات کروائے پاکستان میں, پشتون اردو اسپیکنگ فسادات, مطلب نسلیں ہوتی ہیں نا. ایک طرف وہ نسل ہے ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو. ایک طرف یہ نسل ہے مطلب ایوب خان اور گوہر ایوب اور عمر ایوب. پارٹیاں بدلنے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یعنی آپ کم از کم چپ کر جائیں. اب میں دیکھ رہا تھا جی, مجھے کچھ پی ٹی آئی کے دوست اور پی ٹی آئی کے خاص طور پر جو عمران ریاض خان صاحب ظاہر وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر چلتے, میں ان کا ویلاگ سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں وہاں بھارت میں نریندر مودی نے جو ڈیلیگیشن بنایا عالمی سطح پر بھارت کا موقف رکھنے کے لیے, اس میں تو انہوں نے اپنا کانگریس کو بھی دی ہے اور اپوزیشن کو بھی نمائندگی دی ہے. تو ہمارے وفد میں اپوزیشن کو نمائندگی کیوں نہیں ہے بھائی؟ کس منہ سے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ جب بھارت پاکستان پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا, جب قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, جب آپ کو بلایا جاتا ہے, بریفنگ کے لیے بلایا جاتا ہے, آپ بیک آؤٹ کرتے ہو کہ عمران خان کو رہا کرو, ورنہ ہم نہیں آئیں گے. پھر آپ پروپیگنڈا کرواتے ہو کہ جی قوم تو فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, قوم تو عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, تو یہ تو جنگ نہیں لڑ سکتے. عمر ایوب کی میں نے آپ کو بات بتا دی. چلیں ہمارے یہاں چلے سندھی کی کہاوت چھوڑ دیتے, ذرا نامناسب ہو جائے گی. بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. عمران خان تو عمران خان, علیمہ خان ان سے بھی 10 ساتھ آگے نکل گئی تھی. انہوں نے کہا تھا نورا کشتی ہے. یہ نواز شریف کی حکومت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مودی اس کا دوست پاکستان پر حملہ کرے؟ یہ تو مودی کو وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کو مقبول کرنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے. مودی ہمیں آ کر چپڑے چپڑے کروا جائے گا, ہم جواب نہیں دیں گے, مودی پاپولر ہو جائے گا. یہ ساری نورا کشتی ہے. اور اب وہ سارے کے سارے کسیانی بلی کھمبا نوچے, یا اب وہ کریڈٹ لینے چل رہے ہیں کہ جی ہم نے جنگ جتوائی, ہمارے کی بورڈ وارئرز نے جنگ جتوائی ہے. تو کوئی ایک موقع نہیں ہے جہاں یہ
اپنے ملک کے اوپر حملے کرنے والے، یہ حقیقت ہے کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پہ پھر اپنے آپ کو مضبوط اور تگڑا کر کے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس وقت سارا کچھ بھول جانا چاہیے۔ تو میں دیکھ رہا تھا جی شہزاد اکبر صاحب ظاہر بھگوڑے ہیں، ملک سے بھاگ کر چلے گئے، جھوٹ بولنے میں ان کی کوئی، جس طرح کی جھوٹی پریس کانفرنسز وہ کیا کرتے تھے، ایک مقدمہ ثابت نہیں کر سکے جب وہ، بلکہ ان کے خلاف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں، تو بھاگ گئے ملک سے۔ تو انہوں نے جناب ٹویٹ کیا مرزا شہزاد اکبر صاحب نے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ٹھیک چوائس ہے، اور وہ وہاں پر وہ جو انڈیا نے رکھے ہیں اپنے ششی تھرور صاحب، وہ تو ایک سیزن ڈپلومیٹ ہے، تو کیا ان کے سامنے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا جو ہے نیریٹو وہ رکھ سکیں گے؟ تو اس کا جواب فواد چودھری صاحب نے دیا ہے، اور نیچے کچھ اور لوگوں نے بھی، اور فواد چودھری صاحب نے ان کو کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو بہت زیادہ برتری اور فوقیت حاصل ہے، سپیریئر ہے بلاول بھٹو زرداری اس معاملے میں ششی تھرور پر، وہ یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کے ذہنوں میں، اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ٹائم پاکستان بیشنگ کرنی ہے، پاکستان کی حکومت کے فیصلے چاہے وہ ملک کے اپنا دفاع کے لیے ہوں، کسی کے لیے، اس میں انہوں نے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، شاید اس سے زیادہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب جی آئے آخری چیز پر، آخری چیز مینس کہ وہ اس اگلی چیز پر، اس کے بعد میں ڈی جی ایم اوز کی بات پر آتا ہوں۔ وہ یہ کہ پی ٹی آئی اب دوبارہ ایک ٹرینڈ چلا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ہیش ٹیگ ریلیز سائبر واریئرس لیڈر، یعنی عمران خان جو ہے سائبر واریئر کے لیڈر ہیں۔ اب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سائبر وار ہم نے جیتی ہے انڈیا کے اگینسٹ، وہ بھی عمران خان کی قیادت میں جیتے۔ عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کر، کسی دل جلے نے ایک بنایا تھا، میں نے کل دیکھا قیوم صدیقی نے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ وہ لمبی چوڑی ایک تحریر ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو بتایا گیا کہ جنگ ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرش پہ ہاتھ مارا، مٹی تھی، مٹی ماری پھینک کے آسمان پر، تو جناب وہ جا کر رافیل طیاروں کو لگی، بم بن کر، میزائل بن کر رافیل طیارے تباہ ہو گئے۔ تو اس طرح کے خیالات ہیں یہ کہ ہمارا جو بھائی عمران خان صاحب تو تقسیم کر رہے ہیں ملک کو، مسلسل تقسیم کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس موقع پر کم از کم ایسے ملک کو نہیں کی جاتی جو ملک کم از کم جیت چکا ہو۔ انڈیا میں ظاہر وہاں شکست ہوئی ہے، تو وہاں پر نریندر مودی کی واٹ لگنا مطلب سمجھ آتا ہے۔ مطلب کل رات کے مناظر آپ نے دیکھے، آرمی چیف جو گئے ادھر پی ایس ایل دیکھنے راول پنڈی اسٹیڈیم، تو اب یہ ان کو لگا ہوا ہے کہ جی عمران خان کو رہا کریں۔ بہرحال اچھا جی، اب یہ ہے کہ جی آخری چیز جو ہے وہ ہے ڈی جی ایم اوز کے درمیان آج پھر رابطہ ہوگا، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ 3 رابطے اس سے پہلے ہو چکے ہوئے ہیں، 10 مئی کو رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد 12 مئی تک سیز فائر ہوا تھا، پھر ایک رابطہ ہوا تھا، تو 18 مئی تک سیز فائر ہوا تھا، یعنی آج تک، اور آج پھر ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطے کی اطلاعات ہے، اور ظاہر ہے سیز فائر کی ایک اور قسط جاری کر دی جائے گی۔ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، 48 گھنٹوں کا ہوتا ہے، اس سے لمبا سیز فائر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب لڑائی جو اصل ہے نا وہ ہونی ہے اب عالمی محاذ پر، عالمی سفارتی محاذ پر، اور یقین مانیے عالمی سفارتی محاذ پر ہم نے 22 اپریل کے بعد چاروں شانے چت کیا مودی کو، جنگ جیتی، جنگی محاذ پر مودی کو چت کیا، اور اب مزید ہزیمت اٹھانی پڑے گی مودی کو، کیونکہ اب وہ جو سکھر سے بلاول بھٹو زرداری نے جلسے میں جھنڈا اٹھایا تھا نا، وہ اٹھا کر وہ چل پڑیں گے اپنا لے کر وفد کو، اپنے ڈیلیگیشن کو لے کر، اور وہاں پر وہ پاکستان کا جب موقف رکھیں گے جو حق اور سچ پر مبنی ہے، تو اس کے سامنے مودی کا جھوٹ جو ہے وہ تنکوں کی طرح اڑ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔